अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुल गाजी के सीजन 4 की एपिसोड नंबर 11 में क्या होने जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। जैसे कि लास्ट एपिसोड में अर्तुल गाजी को ये पता चल जाता है कि उन पर हमला करने वाला आरिस था और दूसरी जानिब काई कबीले में जुजान कबीले का नया सरदार बन जाता है। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तुल गाजी जंगल में अदसीस के साथ खड़े होते हैं और अदसीस से कहते हैं अदसीस हमें फौरन रवाना होना चाहिए, कहीं आरिस मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कबीलों में इंतशार पैदा ना कर दे। ये सुनकर अदसीस कहता है अर्तुगल साहब अब आप क्या करने वाले हैं। इसके जवाब में अर्तुल गाजी कहते हैं मैं आरिस की जान लेकर उसकी लाश शहंशाह की तरफ रवाना करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं कराचाईसार किले की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये सुनकर अदसीस कहता है अर्तुगल साहब मैं आपके लिए मालूमात इकट्ठी करने के लिए किले में सरायत कर जाऊंगा। इसके बाद अदसीस अपने सिपाहियों को वहाँ से भेज देता है और खुद अर्तुल गाजी के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे एंथियोस के गार में आरिस सिमको और अर्तुगल का इंतजार कर रहा होता है। इसी दौरान एक सिपाही आता है और आरिस से कहता है अभी तक हमें कोई नजर नहीं आया। यह सुनकर आरिस गुस्से में वहाँ रखे हुए टेबल को लात मारकर गिरा देता है। बिला आखिर वो दोनों जरूर आएंगे, मैं उन दोनों को ज़िबा कर दूंगा। इसके बाद सिपाही वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे चावदार कबीले में बहादुर चावदार कबीले के सरदारान के साथ बैठा होता है और कहता है बहुत जल्द इन सरजमीनों से काई के नक्श मिट जाएंगे, हमारी किस्मत हमें सोने की प्लेट में मिल गई है। इसके बाद बहादुर वहाँ रखे हुए एक संदूक को खोलता है जो सोने से बड़ा होता है। जब सरदार उस सोने को देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और बहादुर कहता है जब मैं हाली बाजार खरीद लूंगा तो हम अमीर तरीन और ताकतवर कबीला बन जाएंगे। यह सुनकर वहाँ मौजूद सरदार कहते हैं बहादुर साहब हमें आप पर एतमाद है। इसी दौरान बहादुर का सिपाही आता है और बहादुर से कहता है जुजान साहब काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हो गए हैं। यह सुनकर बहादुर और वहाँ मौजूद तमाम सरदारान बहुत खुश होते हैं और बहादुर कहता है अब मैं हाली बाजार खरीद लूंगा, मैं अपने हिस्से का काम करूंगा और तुम अपने हिस्से का काम करो। बगैर ताखिर के सरदार के लिए जिरगे के निकात की दरख्वास्त करो। यह सुनकर वहाँ मौजूद सरदारान कहते हैं ठीक है हुजूर। इसके बाद आप देखेंगे काई कबीले के सरदारी खेमे के बाहर कबीले के तमाम लोग जमा होते हैं। इसी दौरान जुजान सरदारी खेमे से बाहर आता है और कहता है अल्लाह ताला के फजल से अर्तुगल साहब का विरसा आज से मेरे कंधों पर है। अब ये मेरा फरमान है हाली बाजार बहादुर तुम सरदार को उस कीमत पर फरोख्त होगा जिससे हमारा कबीला जी उठेगा। इस पर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, आप बाजार नहीं बेच सकते। इसके बाद बामसी लोगों के दरमियान से होता हुआ जुजान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है जुजान साहब इससे पहले कब हमने अपने खुद से लिया गया हक बेचा है कि अब इसको बेचना जायज हो गया। हम कब अपने शहीदों का इंतकाम लिए बगैर उन्हें कब्रों में छोड़कर भागे हैं, क्या अब यूं भागना जायज हो गया। इस पर जुजान गुस्से में कहता है बामसी अपनी हद में रहो, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, हम किसी से भाग नहीं रहे। ये सुनकर तुर्गुत भी आगे आता है और कहता है फिर इतनी जल्दी में बाजार बेचकर हिजरत की तैयारी क्यों कर रहे हैं, ये इतनी जल्दबाजी किस चीज की है, क्या अर्तुगल भाई के खून का बदला नहीं लिया जाएगा। इस पर वहाँ मौजूद लोग भी तुर्गुत के हक में बोलना शुरू हो जाते हैं। तो जुजान कहता है सिपाही तुर्गुत एक सरदार के हुक्म पर कब से सवालात उठना शुरू हो गए। तुर्गुत कहता है सरदारी आपका हक है और हम अपनी रवायात के आगे सर तस्लीम में खम करते हैं, लेकिन ये जान ले जुजान साहब हम अपने वतन जिसके लिए बहुत से शहीद खोए और जहाँ अपनी जड़ी मजबूत की इसको छोड़कर वापस नहीं लौटेंगे। मजीद ये कि अर्तुगल भाई का इंतकाम लिए बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे। और वहाँ मौजूद तमाम लोग तुर्गुत की हिमायत करते हैं। ये देखकर जुजान अपना हाथ खड़ा करके उन्हें खामोश करवाता है और फिर कहता है मेरा फैसला नहीं बदलेगा और जो अपनी रवायात के खिलाफ बगावत करते हैं और जो अपने सरदार के हुक्म अदवली करते हैं उनके लिए दोनों जहानों के रास्ते आसान हो, यानी कि वो जहाँ जाना चाहे कबीला छोड़कर जा सकते हैं। यह सुनकर हाइमा खातून तुर्गुत बामसी और वहाँ मौजूद तमाम लोगों को बहुत दुख होता है। नाज़रीन, इसके बाद चावदार कबीले में आप देखेंगे बहादुर अस्ताहान खातून की सरदारी नशिस्त पर बैठा होता है। इसी दौरान अस्ताहान खातून आती है और वो बहादुर को सरदारी नशिस्त पर देखकर बहुत भड़क जाती है और बहादुर से कहती हैं आप मेरी इजाजत का इंतजार किए बगैर मेरे खेमे में दाखिल हुए और आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए, फौरन यहाँ से उठ जाए बहादुर साहब। यह सुनकर बहादुर कहता है अस्ताहान खातून मैं यहाँ झगड़ने नहीं आया, काइयों ने जुजान को नया सरदार मुंतखब कर लिया है और आप मैं हाली बाजार खरीदने वाला हूँ और तमाम चावदार सरदारान ने भी मेरी हिमायत का अहद किया है। बस अब एक दिन की बात है फिर चावदार की सरदारी मेरे हाथों में होगी। इसके बाद बहादुर वहाँ से चला जाता है और अस्ताहान खातून बहुत परेशान हो जाती है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे आरिस गार में मौजूद होता है। इसी दौरान उसका एक सिपाही आता है और उसे कहता है जुजान साहब काई कबीले के नए सरदार मुंतखब हो गए हैं।
یہ سن کر آرس بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے تو آج وہ حانی بازار کو فروخت کر دیں گے۔ یہ سن کر اس کے سپاہی کہتا ہے یونانی تاجروں کی طرف سے انہوں نے آپ کو بھی دعوت دی ہے۔ اس پر آرس کہتا ہے میں ارطغرل اور سمکو کو مارے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ پھر وہ اپنے سپاہی سے لوکاس کے بارے میں پوچھتا ہے اور سپاہی کہتا ہے جناب ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے ارطغرل اور اتسیس جنگل میں ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران اس جگہ پر پہنچ کر وہ دونوں اپنے گھوڑے روک لیتے ہیں اور اتسیس ارطغرل غازی سے کہتا ہے جب تک ہم قلعے کی دیواروں پر اپنا مبارک جھنڈا نہیں گاڑ لیتے میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ یہ سن کر ارطغرل غازی اتسیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی قبیلے کی طرف اور اتسیس قلعے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں آپ دیکھیں گے حلیمہ سلطان جوگانی سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں اور جوگانی سے کہتی ہیں جوگانی اپنے راستے جاؤ اور گھوڑوں کے جنگلی ریوڑ میں شامل ہو جاؤ، اب برائی کے اس گہرے کنویں میں مزید مت رکو۔ اسی دوران حلیمہ خاتون بھی وہاں آ جاتی ہیں اور جوگانی سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں حلیمہ میری بچی یہ ہمارے ارطغرل کی نشانی ہے، کیوں سب کچھ جلا کر راکھ کرنے پر تلی ہو؟ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں امی جان ارطغرل کی تمام کوششوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، جو درخت انہوں نے لگایا کئی طوفان اس کو اکھاڑ نہ سکے لیکن ان کے اپنے بھائی نے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ یہ سن کر حلیمہ خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں میری بچی میں ارطغرل کو ابھی بھی بہت یاد کرتی ہوں، ارطغرل میرے خواب میں آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے امی جان مت جائیں۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان کہتی ہیں امی جان پھر یہی رکے، ہمیں ارطغرل کا انتقام لینا ہے۔ اس پر حلیمہ خاتون کہتی ہیں ہم انتظار کریں گے اور دیکھیں گے میرے مولا کو کیا منظور ہوتا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان کہتی ہیں جوگانی کو جانا ہوگا تاکہ یہ ہماری ذلت کا تماشا نہ دیکھے۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان جوگانی کے گلے سے رسی نکال دیتی ہیں اور جوگانی آندھی اور طوفان کی طرح قبیلے سے نکل جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حلیمہ خاتون بہت روتی ہیں۔ اس کے بعد حانی بازار کے سرائے میں آپ دیکھیں گے زوجان کوپیک اور بہادر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں کوپیک اور بہادر پہنچ جاتے ہیں اور زوجان ان دونوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کوپیک زوجان کو سرداری کی مبارکباد دیتا ہے۔ اس کے بعد کوپیک زوجان کو ایک تلوار تحفے میں دیتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کی سرداری اور اس کی قانونی حیثیت کو اپنی ریاست کی طرف سے تسلیم کرتا ہوں، اور پھر کوپیک وہ تلوار زوجان کے حوالے کر دیتا ہے اور زوجان اس تلوار کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور کوپیک کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب بات چیت کے لیے سرائے کے اندر چلے جاتے ہیں اور دوسری جانب ارطغرل غازی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑے پر سوار قبیلے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران جب وہ جنگل سے نکل کر میدان میں پہنچتے ہیں تو سامنے سے جوگانی آ رہی ہوتی ہے۔ ارطغرل غازی کو دیکھ کر جوگانی رک جاتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی دونوں ٹانگیں بار بار فضا میں بلند کرتی ہے۔ جوگانی کو دیکھ کر ارطغرل غازی بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے گھوڑے سے اتر کر جوگانی کے پاس آتے ہیں اور جوگانی سے بہت پیار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جوگانی تو تم میرے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اب ہماری جدائی ختم ہوئی جوگانی ہم اپنے دشمنوں کے دلوں کو چیر دیں گے، اب میرے پر بن جاؤ اور مجھے جلدی سے میرے قبیلے پہنچا دو۔ اس کے بعد ارطغرل غازی دوسرے گھوڑے کی کاٹھی اتار کر جوگانی کی پیٹھ پر رکھتے ہیں اور اس پر بیٹھ کر قبیلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے سمکو اینتھیوس کی غار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنے گھوڑے سے اتر کر اینتھیوس پکارتا ہوا غار کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی دوران غار سے آرس باہر آتا ہے۔ آرس کو دیکھ کر سمکو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آرس کے سپاہی اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور آرس اپنی تلوار کی نوک سمکو کے گلے پر رکھ لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے ارطغرل کہاں ہے؟ اس پر سمکو کہتا ہے نہ تم اور نہ ہی میں اس ترک سے نمٹ سکے، لیکن لگتا ہے کہ وہ ہم دونوں سے اچھی طرح نمٹے گا۔ یہ سن کر آرس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ دو گھونسے مار کر سمکو کو زمین پر گرا دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے ارطغرل زنجیروں سے کیسے نکل گیا؟ اس کے جواب میں سمکو کہتا ہے 4 سے 5 ترکوں نے ہم پر حملہ کیا اور انہوں نے ارطغرل کو بچا لیا۔ پھر سمکو آرس سے کہتا ہے آرس مجھے تمہارا سب سے زیادہ دکھ ہے، تمہیں ایک ایسا بڑا دشمن ملا ہے جس سے نہ تم نہ تمہارے سپاہی اور نہ ہی تمہارا شہنشاہ کبھی بھی اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سنتے ہی غصے میں آرس اپنی تلوار سمکو کے پیٹ میں گھوم دیتا ہے اور اپنے کمانڈر سے کہتا ہے فوراً حانی بازار چلو، ہم حانی بازار حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے حلیمہ سلطان اور حلیمہ خاتون اپنے خیمے میں موجود ہوتی ہیں۔ اسی دوران وہاں استہار خاتون آتی ہیں۔ حلیمہ سلطان اور حلیمہ خاتون استہار خاتون کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ پھر استہار خاتون پوچھتی ہیں اما حلیمہ کیا آپ اپنے ہجرت کے فیصلے پر قائم رہیں گی؟ اس پر حلیمہ خاتون کہتی ہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس بارے میں ابھی فیصلہ ہونا ہے۔ ناظرین اسی دوران آپ دیکھیں گے ارطغرل غازی قبیلے کے داخلی دروازے کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا روک لیتے ہیں اور قبیلے کے ڈول زور زور سے بجتے ہیں۔ ڈھول کی آواز سن کر ترگت، بانسی، عارف صاحب اور قبیلے کے تمام لوگ اپنے خیموں سے باہر نکل آتے ہیں اور اسی دوران حلیمہ سلطان، استہار خاتون اور حلیمہ خاتون بھی سرداری خیمے سے
باہر آتی ہیں اور قبیلے کے لوگ دور ہی سے ارطغرل غازی کو دیکھ کر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ گھڑ سوار کون کھڑا ہے۔ اسی دوران ارطغرل غازی تھوڑا اور قریب آتے ہیں اور داخلی دروازے کے قریب کھڑے لوگ ارطغرل غازی کو پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے سردار ہیں۔ عورتیں حیرانگی اور خوشی میں اپنی انگلیاں منہ میں دبا لیتی ہیں اور مرد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں اور وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر ارطغرل غازی کو خوشامدید کہتے ہیں۔ ارطغرل غازی جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تمام لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جب عارف صاحب، ترگت اور باقی سپاہی ارطغرل غازی کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھتے ہیں اور بامسی حیرانگی سے ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ جب حلیمہ سلطان اور ہائمہ خاتون کی نظر ارطغرل غازی پر پڑتی ہے تو حیرانگی سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے ارطغرل۔ اسی دوران گنگوت زور سے چیختا ہے، ارے یار ہمارے سردار تو زندہ ہیں۔ صفدر کہتا ہے، میری جان آپ پر قربان۔ ترگت کہتا ہے، میرے رب تیرا شکر ہے۔ قبیلے کے لوگوں کے چہرے خوشی سے کھلکھلا رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران گندوز خیمے سے باہر آتا ہے اور وہ بابا بابا پکارتا ہوا ارطغرل غازی کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل غازی گھوڑے سے اترتے ہیں اور گندوز کو اٹھا لیتے ہیں اور گندوز کہتا ہے، بابا میں جانتا تھا کہ آپ واپس آئیں گے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی گندوز کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان ارطغرل کی طرف بڑھتی ہے۔ حلیمہ سلطان ارطغرل غازی کے پاس آ کر کہتی ہیں، یا تو میں مر چکی ہوں یا آپ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، نہ تو تم مری ہو اور نہ ہی میں دوبارہ زندہ ہوا ہوں، میں دشمن کے پھندوں کو توڑ کر اپنے قبیلے واپس آ گیا۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان ارطغرل غازی کے گلے لگ کر بہت روتی ہیں۔ اسی دوران ہائمہ خاتون اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ارطغرل غازی کے پاس آتی ہیں اور ارطغرل غازی سے پیار کرتے ہوئے بہت روتی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی ہائمہ خاتون کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اسلحہ خاتون بھی ارطغرل غازی کو خوشامدید کہتی ہیں۔ اس پر ارطغرل غازی اسلحہ خاتون کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی ترگت کی طرف بڑھتے ہیں جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی ترگت کو گلے لگا کر اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور پھر عارف صاحب سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کہتے ہیں، آ جاؤ میرے شیرو، اور تمام سپاہی ارطغرل غازی کے گلے لگ جاتے ہیں اور بامسی جس کی آنکھیں ابھی تک ارطغرل غازی پر جمی ہوتی ہیں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا اور حیرانگی سے ارطغرل غازی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ارطغرل غازی بامسی کو دیکھتے ہیں تو بامسی کے پاس آتے ہیں اور اسے گلے لگا لیتے ہیں اور بامسی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے، بھائی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی حفاظت نہ کر سکا، اور بامسی ایک ہی بات دہرا رہا ہوتا ہے، بھائی مجھے معاف کر دیں۔ یہ دیکھ کر ارطغرل غازی اسے جھنجھوڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، بامسی تم جو کر سکتے تھے تم نے کیا، تم نے اپنے جسم کو میری ڈھال بنا دیا تھا۔ پھر بامسی کہتا ہے، کاش بھائی میں آپ کی جگہ مر گیا ہوتا، کاش میں مر جاتا تاکہ جو قبیلے کے ساتھ ہوا میں یہ نہ دیکھتا۔ یہ سن کر ارطغرل غازی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بامسی تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر ارطغرل غازی ہائمہ خاتون کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، امی جان کیا ہوا ہے؟ جو جان کہاں ہے؟ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، بیٹا جب ہم نے تمہیں کھویا تو ہمارے قبیلے پر کڑا وقت آ گیا، جو جان سردار بن گیا، اس نے حالی بازار کو بیچ کر اپنے قبیلے کو اپنے بھائیوں گندگدو اور سمرتکن سے جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سنتے ہی ارطغرل غازی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں، امی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ عارف صاحب کہتے ہیں، حضور وہ ہجرت کرنے سے پہلے حالی بازار بیچنے گئے ہیں۔ اسی دوران گندوز سردار سلیمان شاہ مرحوم کی تلوار لا کر ارطغرل غازی کے حوالے کرتا ہے۔ اس پر ارطغرل غازی گندوز کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہائمہ خاتون کہتی ہیں، بیٹا جاؤ اور بازار کو بچا لو، وقت پر پہنچ جاؤ بیٹا۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کہتے ہیں، چلو میرے سپاہیوں۔ پھر ارطغرل غازی اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بظاہر جب شیر یہاں نہیں تھا تو گیدڑوں کی حکمرانی تھی، لیکن یاد رکھو گیدڑوں کی بادشاہت صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک شیر اپنے پاؤں پر واپس نہ آ جائے۔ اس پر پورا قبیلہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھتا ہے اور اس کے بعد ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ حالی بازار کو بچانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 11 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔